Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to Spoken English with Headway. Hope all will be excellent and enjoying your lives with active learning. As I believe, learning is the symbol of life and also source of pleasure for all of us. Dear students, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के इसरार की वजह से आज मैं इस फोरम पर आपसे मुखातिब हूँ. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के बार बार मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि सर ऑनलाइन लर्निंग का कुछ सिलसिला शुरू करें जिस पे कि हम एक्टिवली आप लोग आपसे सीख सकें और हम साथ साथ एक्टिव स्पीकर खुद को प्रूव कर सकें. आप लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग लीडर्स. आप ही में से, आप ही जो स्टूडेंट्स थे, आपने लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे खुद को इम्प्रेसिव और इफेक्टिव स्पीकर साबित किया. इस फोरम पर इंशाल्लाह आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, ग्रामर और आर्ट्स के हवाले से कंप्लीट कोचिंग भी लेंगे और साथ साथ आपको मैं यहाँ पर इसकी कंप्लीट गाइडलाइन, तमाम डूज डोंट्स से आगाह करूँगा. तो मेरा कोई भी लेक्चर आप लोग मिस ना करें. इंशाल्लाह ताला आप लोग इस फोरम पे ये बात कहने में मजबूर हो जाएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे आसान ज़ुबान है. अल्लाह ताला की मदद पे भरोसा करते हुए मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आप जब इस एक्टिव लर्निंग की तरफ आएंगे, आप लोग इस फोरम से सीखेंगे तो आप खुद को अच्छा स्टूडेंट, अच्छा प्रेजेंटर साबित कर सकेंगे विद इन सम वीक्स. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना हम पहला लेसन. लेट्स हैव अ स्टार्ट. जी डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंग्लिश लर्निंग के हवाले से, क्योंकि इंग्लिश लर्निंग में सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो आ रहा है कि इंग्लिश के जो मेन इश्यूज़ हैं, जो पिन पॉइंट्स हैं, जो हर्डल्स हैं वो हैं क्या. जब हम ये असेसमेंट कर लेंगे कि इंग्लिश बोलने के दौरान, इंग्लिश पढ़ने के दौरान, लिखने के दौरान और इंग्लिश सुनने के दौरान हमें जो इशू आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो हैं क्या, तो फिर हम उनका सलूशन भी निकालेंगे इंशाल्लाह. तो अब ये जो 10 हर्डल्स हैं ये इंशाल्लाह ताला जब हम इनका सलूशन ले लेंगे तो फिर यही हर्डल्स आपके लिए सक्सेस की स्टेज बन जाएंगी. तो ये 10 जो बड़े इश्यूज़ हैं उनमें हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे और इन पे इनका सलूशन भी आपको बताएंगे. तो इनमें जो सबसे जो बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ी हर्डल है, जो आपके लिए प्रॉब्लम बनी, वो है फ्लुएंसी. फ्लुएंसी इशू बन कहाँ गई? वो इस वजह से बन गई कि आपने इसको प्रॉपरली सीखने की कोशिश ही नहीं की. आप अनफेजिबल वेज़ के ज़रिए इसको सीखना चाह रहे हैं, रॉन्ग वेज़ के ज़रिए इसको सीखना चाह रहे हैं, गेन करना चाह रहे हैं. फ्लुएंसी या रवानी नहीं आती, क्योंकि जब आपके माइंड में ये आ जाता है, जैसा कि आप लोग डेली बेसिस पे एड्स देखते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि जी फर इंग्लिश बोलना सीखें, पानी की तरह इंग्लिश बोलना सीखें, तो फिर आप ये समझ बैठते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंसी का मकसद है कि तेज़ी से बोलना. तेज़ी से बोलना नहीं है. फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है. फ्लुएंसी डजंट मीन टू स्पीक फास्ट. फ्लुएंसी मीन्स टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन. जो आप हेजिटेशन के बगैर, रुके बगैर बोलते हैं, वो फ्लुएंसी होती. तो उसमें जब आप तेज़ी से बोलने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में सोचता है, वो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है और इसी चक्रों में आप बड़ी जल्दी नर्वस होके फ्लुएंसी तो गेन नहीं कर पाते, मगर इंग्लिश का मज़ीद खौफ आप पे मुसल्लत हो जाता है और इंग्लिश की जो ये फ्लुएंसी है जो कि आपकी पार होना चाहिए थी, वो आपके लिए हर्डल बन जाती है. इसका सलूशन क्या है? इसका एक ही बड़ा सिंपल सा सलूशन है जो कि हमने अप्लाई किया अपने स्टूडेंट्स पे और अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी इस पे कामयाबियों से नवाजा. वो है कि आप स्टूडेंट्स के आर्टिकुलेशन सिस्टम को पहले बेहतर बनाया जाए. आर्टिकुलेशन सिस्टम जब बोलने के लिए बेहतर हो, आर्टिकुलेशन सिस्टम का मतलब है आपकी जो टंग है, ज़ुबान है, इसके पेरिफेरल्स जो मसल्स हैं, जो उन पे जो है हम वर्क करें. तो इसके लिए क्या है, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वो है टंग ट्विस्टर, जो कि पूरी दुनिया में जिस पे वर्क हुआ है और हमने इसको अप्लाई किया. मुख्तलिफ जो साउंड्स हैं उनके टंग ट्विस्टर अवेलेबल हैं. मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एट लीस्ट 30 टंग ट्विस्टर जो हैं
ان پہ ورک کریں, ان کی پریکٹس کریں. لیٹس سپوز ایک بڑا ہی فیمس ٹنگ ٹوسٹر ہے ٹھونی ٹھیلنگ ٹھونٹی تھیلنگ اسٹیٹ ٹو ٹھونٹی ٹھانی تھاٹس. اسی طرح ایک اور ٹنگ ٹوسٹر یہاں پہ مینشن ہے سین اور شین ساؤنڈ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے, وہ ہے شی سیل سی شیل بائی دا سی شو, دا سی شیل آ سی شو سی شیلز. سیم اسی طرح آئس کریم, یوز کریم, ویالس کریم, فائس کریم. دیکھیں یہ جو ٹنگ ٹوسٹر ہیں یہ آپ کے آرٹیکولیشن سسٹم کو انگلش بولنے کے قابل بنائیں گے, فلوئنسی کو اچیو کرنے کے قابل بنائیں گے. فلوئنسی ہمارا ٹارگٹ ہے مگر انڈائریکٹ ٹارگٹ ہے. پہلے ہم فلوئنسی سے ضروری چیزیں ہیں وہ ہیں انٹونیشنس ہیں انگلش کے, اس کی پرننسیشن ہے انگلش کے کا پراپر ایکسنٹ ہے, انگلش کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, ان کو ہم سیکھ لیں گے تو فلوئنسی ہے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ جو ہمارا ایشو ہے, جو ہماری ہرڈل ہے, وہ ہے پرننسیشن. پرننسیشن کا لفظی مطلب ہے تلفظ. تلفظ ہے کیا, کوئی بھی اسپیسیفک ورڈ ہے اس کا تلفظ کیا ہے. دیکھیں جی پورے ورڈ میں دو ہی مین پرننسیشنز ہیں, برٹش اور امریکن. تیسری کوئی پرننسیشن نہیں ہے. انگلش تب سمجھ آئے گی, کوئی بھی زبان تب سمجھ آئے گی جب آپ اس کے سٹینڈرڈز کو فالو کریں گے. آپ اپنے کو سٹینڈرڈ نہیں بنائیں گے. جب تک آپ کو انگلش یا کوئی بھی زبان اس کے بولنے والوں کی طرح آپ نہیں بولتے تو پھر آپ مس پرناؤنس کر رہے ہیں, رانگ بول رہے ہیں. تو دیکھیں بہت سے ورڈ ہیں جو آپ ڈیلی بیسس مس پرناؤنس کرتے ہیں, سامنے آپ کی اسکرین پہ ہیں. یہ کمفرٹیبل کو آپ کمفرٹیبل کو کمفرٹیبل بول رہے ہیں. اسی طرح ورڈ ایڈجسٹ نہیں ہے, یہ ایڈجسٹ ہے. پلیئر نہیں ہے, پلیجر ہے. میئر نہیں ہے, میئر ہے. ٹریئر نہیں, ٹریجر ہے. لیئر نہیں, لیئر ہے. پلمبر ورڈ نہیں ہے, یہ پلمر ہے. کلائم نہیں ہے, کلائمب نہیں ہے, کلائم ہے. کم نہیں ہے, کوم ہے. تھم نہیں, تھم ہے. کمپٹیٹر ورڈ نہیں ہے, کمپیٹیٹر ہے. کنزرویٹو نہیں ہے, کنزرویٹو ہے. گورنمنٹ بولا جاتا ہے, یہ گورنمنٹ نہیں بلکہ گورنمنٹ ہے. کنفرم بولا جاتا ہے, یہ کنفرم ہے. انفارم بولا جاتا ہے, یہ انفارم ہے. پرسنالٹی بولا جاتا ہے, یہ پرسنالٹی ہے. اسی طرح مارکیٹ بولا جاتا ہے جو کہ مارکیٹ ہے. اور پرفیکٹ ورڈ نہیں ہے, یہ پرفیکٹ ہے. تو جب آپ پرننسیشن کے بیسک رولز کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ ہمارے اپ کمنگ لیکچرز میں, پرننسیشن کے تمام ڈوز اور ڈونٹس کو سمجھ لیں گے, تو پھر آپ کے یہ جو ڈیلی بیسس پہ آپ مس پرناؤنس کر رہے ہیں ورڈز, ان کو آپ سمجھ سکیں گے. آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا انگلش کے تلفظ کو سمجھ کے انگلش کے ایکسنٹ اور اس کے جو فلوئنسی ہے اس کو اچیو کرنا. نمبر 3 کی طرف موو کرتے ہیں, وہ ہے ویرائٹی آف ایکسنٹس. ایکسنٹ کا مطلب ہے اردو میں سے کہا جاتا ہے آپ کا سٹائل, بولنے کا سٹائل. اب اس کو سٹائل کو ہم مزید اگر سیمپل کر لیں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے ایکسنٹ کا مطلب ہم لیتے ہیں لب و لہجہ. اب لب و لہجہ کیا ہے؟ پرننسیشن آف ساؤنڈز آف ڈفرنٹ الفابیٹس اینڈ ورڈز از کالڈ ایکسنٹ. 3 ایکسنٹ کہہ سکتے ہیں, 2 سٹینڈرڈ ہیں, ایک نان سٹینڈرڈ ہے. برٹش ایکسنٹ ہے, امریکن ایکسنٹ ہے, اور لوکل ایکسنٹ جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا ایکسنٹ ہے. یہ ایکسنٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے کیونکہ سب سٹینڈرڈ ہے, تو اس کو ہم فالو نہیں کریں گے. جب آپ پرننسیشن کو امپروو کر لیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا ایکسنٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا, آپ کا لب و لہجہ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ایکسنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کوچنگ ہے وہ اپ کمنگ لیکچرز میں آ رہی ہے. نیکسٹ ہم موو کریں گے جی نمبر 4 کی طرف, وہ ہے سٹریس. سٹریس یہ ہماری اکیڈیمک یا سوشل لائف والا سٹریس نہیں ہے, ہمارے یہ سٹریس انگلش کا سٹریس ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی انگلش از ناٹ اے سمپل لینگویج, انگلش از اے سٹریسڈ لینگویج. تو سٹریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ورڈ کے سینٹنس کے کس حصے پہ کو لاؤڈر بولنا ہے اور کس کو کم سٹریس میں یا اس پہ لاؤڈنس کم رکھنی ہے. تو جب یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آپ سیکھ لیں گے تو انگلش کا جو میوزک ہے, انگلش میں کا جو ریدم ہے وہ اس میں آ جائے گا. پھر آپ خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ امپروو کرنا شروع کر دیں گے. جب تک آپ کو یہ سٹریس سلیبل ورڈ سٹریس ہے, سینٹنس سٹریس نہیں آئے گا تو پھر کسی بھی صورت میں نہ آپ پرننسیشن بہتر بنا سکتے ہیں, نہ ایکسنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور فلوئنسی تو بہت دور کی بات ہوگی. نیکسٹ ہم موو کریں گے جی
نمبر 5 کی طرف، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے انگلش سیکھنے کے حوالے سے. فی الحال تو ہرڈل ہے، مگر آپ جب سیکھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے پار بن جائے گا. وہ ہے جی لنکنگ. آپ ڈیٹیچ ہیں لنکنگ سے. جب تک لنکنگ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ پراپرلی انگلش نہیں سیکھ سکیں گے. لنکنگ کا مطلب ہے کنیکشن، کپلنگ، مرجر اور کمبینیشن. دو ورڈز کے درمیان یہ کنیکشن ہوگا، یا مرجر ہوگا، یا کپلنگ ہوگی. دیکھیں ہم بولتے ہیں گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ انگلش نیٹیوز نہیں بولتے، وہ اس کو گڈ ایوننگ بولتے ہیں. لوکل جو ایکسنٹ میں ہم بات کرتے ہیں وہ ہم بولتے ہیں گڈ آفٹر نون. گڈ آفٹر نون نہیں ہے، یہ گڈ آفٹر نون ہے. انگلش نیٹیو ہو از نہیں بولتے، وہ اس کو ہو از بولتے ہیں. ہی آسک نہیں بولتے، وہ اس کو ہی ایسک بولتے ہیں. تو تھوڑی سی کوشش سے اگر ہم لنکنگ کر لیں تو یہ گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، ہو از اینڈ ہی ایسک، اس کو ہم انگلش نیٹیوز کی طرح ہی بول سکتے ہیں. لنکنگ کے حوالے سے ہماری 2 ویڈیوز آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں کہ آپ کمپلیٹ اس کی ٹائپس اور ساتھ ساتھ لنکنگ کرنا کیسے اس کو آپ سیکھیں گے. ناؤ موو ٹو نمبر 6، کانٹریکشن فارمز. شارٹ فارم، ویک فارم یا ریڈکشنز بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ہے کیا، یہ آپ کی ایکسنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بیک بون کی حیثیت ہے ان کی. شارٹ فارمز کی ایگزامپلز کچھ دیتا ہوں. آپ آئی ایم بولتے ہیں، آئی ایم کو آئی ایم بولنا شروع کر دیں، بہتر ہے. آئی شیل کو آئل بول سکتے ہیں. ہی ہیز کو ہیز بول سکتے ہیں. اسی طرح وڈ ناٹ کو وونٹ بول سکتے ہیں. تو جب آپ یہ مور دین 40 کانٹریکشن فارمز ان کی پریکٹس کر لیں گے تو پھر ایکسنٹ یا فلوئنسی آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہے گی، وہ آپ بڑی ایزیلی ود ان سم ویکس آپ اچیو کر لیں گے. ناؤ موو ٹو نمبر 7. نمبر 7 پہ ہے جی لیک آف ووکیبلری. یہ بہت بڑا ایشو ہے جی انگلش لرنرز کے لیے کہ وہ ووکیبلری کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور ووکیبلری ان کے ہاتھ نہیں آتی. اس کو کیسے امپروو کریں گے، اس کو اسمارٹ وے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے. اس پہ ایک بہت ہی کمپریہنسو ہمارا لیکچر ہے جو کہ ووکیبلری انہانس کرنے کا طریقہ ہے. اس پہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اپنی ہی ڈکشنری بنانی ہے اور اس کو امپروو کیسے کرنا ہے کہ آپ جا کے اچھی رپورٹ رائٹنگ کر سکیں، کریٹیو رائٹر بن سکیں، آپ ای میلز اچھے طریقے سے جو ہے لکھ سکیں، اور ساتھ ساتھ آپ نیوز پیپرز جو ہیں ان کو ریڈنگ کر سکیں. کیونکہ ریڈنگ جب انگلش کی انپٹ ہے، ریڈنگ امپروو نہیں ہوگی تو اسپیکنگ یا رائٹنگ آپ کی امپروو نہیں ہوگی. تو اس کے لیے کیا ہوگا، ووکیبلری انہانس کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے اپ کمنگ لیکچر میں. ناؤ موو ٹو نمبر 8، سلینگ لینگویج. اسٹوڈنٹس کو ہم ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی بیٹا آپ لوگ انگلش موویز دیکھیں، ٹاک شوز سنیں، تو آپ کو انگلش کی انپٹ ملے گی جو کہ لسننگ ہے، تو آپ کی اسپیکنگ امپروو ہوگی. بچے آ کے ہمیں ہمیشہ سے یہی رسپانس دیتے ہیں، ایک ٹریڈیشنل رسپانس ہے کہ سر ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی. سمجھ اس لیے نہیں آتی کیونکہ وہ سلینگ لینگویج یوز کرتے ہیں، انفارمل یا کوکنی یا اسٹریٹ لینگویج یوز کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں جی، ہر ایک زبان میں کچھ سلینگ ورڈز ہوتے ہیں، انفارمل یا کوکنی ورڈز ہوتے ہیں، لینگویج ہوتی ہے. تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ انگلش کے حوالے سے ہی بات کر لوں تو ٹوٹل 200 ورڈز ہیں، میکسیمم 200 ورڈز ہیں. اگر ہم ان کو سیکھ لیں، جس ان کی ایک پریکٹس کر لیں، تو پھر ہم سلینگ لینگویج کو بھی سمجھ سکتے ہیں. پھر ہمارے لیے پرابلم نہیں ہوگا کہ ہم یہ سلینگ لینگویج کو سمجھ کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ان کی 100% آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. ناؤ موو ٹو نمبر 9. نمبر 9 پہ ہے جی انگلش لینگویج رولس. یہ بھی بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پریشان کر رہے ہیں کہ جی وائی جو ہے، اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے کیوری کرتے ہیں کہ سر یہ وائی جو ہے کہیں پہ آئی کی ساؤنڈ دے رہا ہے اور کہیں پہ یہ آئی کی ساؤنڈ دے رہا ہے. سیم کیس سی، جی، ایس اور ایکس کے ساتھ ہے، کہیں پہ سافٹ ساؤنڈ دے رہے ہیں، کہیں پہ ہارڈ ساؤنڈ دے رہے ہیں. ان پہ کوئی رول اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح واؤل کی ساؤنڈ یا کچھ کانسوننٹس کے ساؤنڈس اسٹوڈنٹس کو پریشان کر دیتی ہیں، مکس اپ ہو رہے ہیں. تو رولز جو انگلش لینگویج کے ہیں بڑے ہی سمپل ہیں، بہت ہی آسان ہیں، بہت ہی سادہ ہیں. جس آپ لوگ تھوڑی سی اس پہ ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی سمجھ آ جائے گی آپ کو، تو آپ کے لیے اس کا پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. 10 پہ ہے جی فیئر آف گرامر. گرامر کا فیئر نہیں جاتا جی. ہمارے پاس ایم اے لیول کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں تو ان سے جب پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ بتا دیں کہ ہم ٹینسز سے آگے یا گرامر سے آگے سٹارٹ کر لیں، کورس کو سٹارٹ کر لیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سر آپ بس ایک دفعہ ریوائز کرا دیں، اس کے بعد ہم کانفیڈنٹ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر گرامر ہمارے لیے مسئلہ نہیں.
تو ہم بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ پوری زندگی بچے جو ہیں وہ گرامر ہی سیکھتے چلے جاتے ہیں، گرامر کے حوالے سے کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہوتے؟ تو دیکھیں اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ اصل میں رائٹ وے پہ چل ہی نہیں رہے، تو منزل کہاں سے آئے گی؟ گرامر کو انشاءاللہ تعالی ہم سمارٹ وے میں سیکھیں گے۔ سافٹ گرامر کے حوالے سے کچھ ہماری سیریز ہے لیکچرز کی، جس میں کہ ٹینسز، پارٹس آف اسپیچ، پیسو وائس، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشنز، یہ ہم ان سب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور ان کی اپنی سوشل، اکیڈیمک اور پروفیشنل لائف میں امپلیمنٹیشن کو ڈسکس کریں گے، تو پھر آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا گرامر کا۔ اسی طرح بچے جب بول رہے ہوتے ہیں، اسپیک کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ گرامر کی وجہ سے آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں، پراپرلی کانفیڈنٹلی بول نہیں پاتے۔ تو اس کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے کہ جس اسپیکنگ میں گرامر کو کتنا انوالو کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور کیسے کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم کمپلیٹلی بات کریں گے، دیکھیں گے اور آپ کو کوچ کریں گے۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں کافی ساری چیزوں کی گائیڈ لائن مل گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور ساتھ ہی آپ آج شیئر کریں کہ یہ 10 ہرڈلز میں سے سب سے بڑی ہرڈل آپ کو کون سی ہے، کس کا سلوشن پہلے نکالیں، تو اس کے اکارڈنگلی ہم انشاءاللہ تعالی لیکچر اپلوڈ کرتے چلے جائیں گے۔ ہم نے وی جسٹ ہیو پار اینڈ وی جسٹ ہیو ٹولز اینڈ یو ہیو پار۔ ہمارے پاس بہت سے ٹولز ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، آپ نے سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ سیکھیں گے، آپ انگلش آپ کے لیے پرابلم نہیں رہے گی، انگلش آپ کی پاور بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہوپ یو انجوائڈ دس لیسن، آئی ول سی یو ان نیکسٹ لیکچر سون۔ تھینک یو ویری مچ۔